बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़रीन, सबसे पहले आपको मौसम की सूरत हाल बताते हैं और देखते हैं आज दिन भर जो है वो मौसम कैसा रहेगा और ह्यूमिडिटी होगी, बारिश होगी या सूरज जो है वो चमकता रहेगा। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 3 बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 32 और 9 बजे 29 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम की सूरत हाल के बाद टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डे 2 की आज की हमारी लीड स्टोरी, पिटाई का खौफ बच्चों के भागने की बड़ी वजह निकली। मुख्तलिफ इलाकों से लापता 6 बच्चे खुद ही वापस आ गए। दूसरी हमारी टॉप स्टोरी है जी, 6 लाख शहरियों को कनेक्शन, गैस कंपनी को टारगेट देने का फैसला किया गया है। तीसरी टॉप स्टोरी, ज़िला इंतजामिया का मोबाइल आय हस्पताल का मंसूबा ठप हो गया। और आखिरी हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी, भैंसों के टीके, मुज़र सेहत दूध, मिनरल वाटर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया। लगता है 2 साल में हर शहरी हेपेटाइटिस का मरीज होगा। सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स थे। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में सिर्फ 2 के सीनियर रिपोर्टर्स दुर्रा नायाब और रज़ा खरल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और खुश आमदीद कहेंगे हम। बाकायदा आगाज़ करेंगे। पिटाई का खौफ बच्चों के भागने की बड़ी वजह निकला। पिछले दिनों अभी भी बहुत ज़्यादा हाइप है कि बच्चे घरों से गायब हो रहे हैं और वालिदैन जो है वो पैनिक करके अगवा का, ज़ाहिर है मुकदमा तो अगवा का ही दर्ज होगा, लेकिन अब 6 बच्चे जो वापस आए हैं उनकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की गई है उससे ये पता लगा है कि ये वो बच्चे हैं जो घरों से किसी खौफ की वजह से, चाहे पिटाई का खौफ है, डांट का खौफ है, वालिदैन टीचर्स मदरसों में पढ़े हैं तो वहाँ से जो है वो डर है और उसकी वजह से वो घरों से भाग गए, अब खुद ही वापस आ गए। रज़ा भाई आपसे शुरू करेंगे। बिल्कुल, इसमें कई सवाल हैं इस खबर के अंदर भी और इस जो प्रेस ब्रीफिंग है उसके अंदर भी। एक तो ये है कि क्या ये ट्रेंड अभी ही बनना था कि 6, 7, 8 नहीं 148 बच्चे जो घर से भाग जाएं। ये ट्रेंड जो है पहले भी होना चाहिए था। पिटाई, अब पहले पिटाई ज़्यादा थी, अब तो मार नहीं प्यार वाला कैंपेन भी शुरू हुआ है सरकार की तरफ से और महकमा तालीम की तरफ से। असल में बजाय इसके क्लोज़ करने के यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन और प्रोब को, इसको आगे बढ़ाना चाहिए और वजूहात और भी ढूंढनी चाहिए। और फिर ये कि पुलिस के साथ साथ माहिरीन नफ्सियात को भी जो इन्वॉल्व करना चाहिए कि आखिर ये ट्रेंड इस तरह का क्यों बढ़ रहा है, खासतौर इस एज के टॉडलर्स में, 4 साल के, 5 साल के बच्चों में, 6 साल के बच्चों में और अगर ये सिर्फ और सिर्फ मार के खौफ से जा रहे हैं। दूसरा ये कि भागने का एक ख़ास जो अमल है, अभी कल परसों लखोडैर के इलाके से अगवा करने वाला भी मुबैना तौर पर कहा जाता है कि वही अगवाकार वो भी पकड़ा गया। तो फिर उसको भी बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए, सारी स्टोरी को फाइंड आउट करना चाहिए कि ये बच्चे कहाँ भेजे जा रहे हैं। पिछले कुछ अर्सा पहले, 6-7 साल पहले, जब कैमल जोकिस की स्टोरी चलती थी तो उस वक्त ये पता चला कि बहुत सारे बच्चे जो यहाँ से गायब हो जाते हैं, घर से कोई सौदा लेने जाते हैं या नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं या स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, तो फिर पता चलता है कि कुछ दिनों बाद या कि वो गायब हैं। और फिर कुछ बच्चों के बारे में ये भी पता चला कि वहाँ पे जो कैमल राइड्स होती हैं मुख्तलिफ ममालिक में, वहाँ पे खलीज में, वहाँ से मिले हैं। तो ये बहुत सारी स्टोरीज हैं, इनके कई एंगल्स हैं। और फिर अब जैसे आपने 6 बच्चों के ऊपर कि 6 बच्चे अगर वापस आए तो आपने 148 का फैसला कर दिया कि वो भी शायद घरों से इसी डर से भागे होंगे। मुझे सिमल इस बयान से और पुलिस के इस बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। उसकी वजह यह है कि हम हाई लेवल की जो मीटिंग में बैठे होते हैं तो पुलिस वाले सिरे से ही मुकर जाते हैं कि ऐसी तो बात ही नहीं है और ये आदादो शुमार जो मीडिया दे रहा है या जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये बिल्कुल गलत है। और ये तो अल्लाह भला करे सुप्रीम कोर्ट का कि जिन्होंने नोटिस लेके इनसे आदादो शुमार मंगवा लिए और जहाँ पे इनको अपनी पेटी उतरने का खौफ था वहाँ पे इसने सही आदादो शुमार दिए और सही आदादो शुमार के नतीजे में इन्होंने वो सारे फिगर ऑन कर लिए जो मीडिया अपने गला फाड़ फाड़ के एक बहुत अरसे से बता रहा है। हर गली मोहल्ले में जा रहा है, जब बच्चा चला जाता है उसकी फैमिली के साथ बात, उनका सारा डाटा इतना सिक्योर डाटा तक लेके आ रहा है जो पुलिस के पास भी नहीं है। तो फिर कैसे कहा जाता है, लेकिन हमें मुख्तलिफ मीटिंग्स में बैठ के कहा जाता है कि हम झूठ रहे हैं, मीडिया झूठ बोल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये बात जब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपना फिगर दिया है तो हम तो अल्लाह का शुक्र है, झूठा कौन पड़ा है, फैसला हो गया। अब आप ये सोचें कि जो शादबाग और बदामी बाग के इलाके से अगवा हुए हैं और उनमें से कुछ की बॉडीज़ भी मिली थी
शायद जाग पिछले 15 दिन के अंदर कुछ नाले इलाकों से से जो है वो बोरी बंद लाशें भी मिली हैं बच्चों की। अब वो उस केस को कैसे प्रूव किया जा रहा है, और कहीं वजह ये तो नहीं कि एक पूरा अगवाकारों का या एक ट्रेंड है या एक ग्रुप है जो ठीक, यानी कि आप 6 बच्चों के ऊपर बेस बनाकर अपनी एवरेज स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत से वाकयात ऐसे भी आ रहे हैं कि अगवाकार जैसे पकड़ा गया, बोरीबंद लाशें मिल रही हैं, सो आप आराम से अपने ऊपर से बरी जिम्मा होकर नहीं बैठ सकते। दबाने के लिए जितनी बच्चों की लाशें जो मिली है, जो ख्वाह नाले से मिली है, कहीं से मिली है, किसी भी आबादी कूड़े के ढेर से मिली है, किसी का पोस्टमार्टम नहीं कराते। और आई एम श्योर कि अगर ये पोस्टमार्टम कराएं तो जो एक र्यूमर बहुत ज्यादा जोर पकड़ती जा रही है कि कोई ऐसा ग्रोह है जो इंसानी अज़ा बेचने के इस बुरे धंधे में मुलव्विस है, वो उसके मुहर्रकात में निकलेंगे। और इन छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हो रहा है ये बिल्कुल 100%, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कोई तहकीक होनी बहुत जो हमें सामने आ रहा है ना कि पिटाई का खौफ, ये फिर दो चीजें हैं कि क्या जो पिटाई की कैंपेन पिटाई के खिलाफ चलाई वो फेल है मुकम्मल तौर पर, अगर फ्लॉप है तो फिर तो जो है ये वजह हो सकती है। लेकिन वो कैंपेन रज़ा भाई स्कूलों के लिए रखी गई है। अब अगर प्राइवेट ट्यूशन्स में बच्चों को मारा जा रहा है, या जैसे अभी एक मिसाल है कि कारी साहब के डर से, एक मिसाल है कि वालिदैन के डर से, एक मिसाल है कि उमर को उस्ताद ने पीटा जिसकी वजह से वो घर से भाग गया। सो डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो इस तमाम मेरा फिर भी सवाल इसमें उठता है कि क्या ये डिफरेंट कैटेगरीज इन 5-4 महीनों के अंदर ही निकलनी थी, पीछे क्यों नहीं आई? यही बात है, और ये ट्रेंड आज का नहीं है। अगर आज भी लारी अड्डा में, आज भी दाता दरबार में, आज भी जाके पब्लिक मकामात पे एक नाका लगाया जाए और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ मिलकर एक्सरसाइज की जाए, मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ कि एक हफ्ते में 142 बच्चे तो वहां मिल जाएंगे आपको, जो घर से भागे हैं, जो मुख्तलिफ इजला से आ रहे हैं। और सिमल, ये इंकशाफ में मुकर्रम ने ये डिस्क्लोज की थी एक स्टोरी कि किस तरह से चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन होती है, किस तरीके से इनको अगवा किया जाता है, फिर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाता है। फिर ये बहुत सारी स्टोरीज हैं हमारे यहाँ, ये सेंसिटिविटी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम इलाकों की बात करें तो बादामी बाग टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहा है, जहाँ से ज्यादा बच्चे अगवा हो रहे हैं। अब ये वही इलाका है जहाँ से माल से भरे हुए ट्रक लाहौर से बाहर जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि आप ह्यूमन प्रेजेंस को स्क्रीन कर सकें, उसमें से ह्यूमन प्रेजेंस निकाल सकें। अब बच्चों को उन्होंने डब्बों के अंदर, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो रहा है, छुपाया हुआ है, बेहोश करके रखा हुआ है, तो आप सारा सामान तो नहीं चेक करते हो, सारा सामान तो नहीं खोला जाता चेकिंग के दौरान। स्कैनर नहीं है जो आपकी ह्यूमन बॉडी को इंडिकेट करे कि यहाँ पे कोई बंदा है या कोई बच्चा है। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक एरिया को भी अगर इतनी तहकीक हम लोग सोच सकते हैं तो पुलिस वालों को तो ये काम है, उनका तो बिल्कुल ये काम है कि वो बरी जिम्मा हो जाते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट देकर के पिटाई का खौफ बच्चों के भागने की बड़ी वजह निकली, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या जो एक रिपोर्ट करना होता है, जो एक सच्चाई सामने लेकर आनी होती है, क्योंकि हमने तो अनबाइज्ड होकर बात करनी है। और जो फिगर पिछले 6 महीनों की अगर देख लें, 312 हैं और 148 जो बच्चे अभी तक लापता हैं। सो क्या उनकी किस तरह से उनको ट्रेंड बनता जा रहा है? आज ये बच्चे अगवा की बात कर लें, आप ईद पे हादसात की बात कर लें जो हुए और इतनी ज्यादा तादाद में हुए, पुलिस ने हर जगह मीडिया को झूठा करने का ना एक पूरा मैकेनिज्म तैयार कर रखा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब कोई बात अदालत में होती है, जब कोई बात कानून के दायरे में लाई जाती है, तो वो खुद झूठे पड़ते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स खुद ही लाने पड़ते हैं। तो फिर उनको लाने पड़ते हैं फैक्ट एंड फिगर्स। और मैं यही बात कर रहा हूँ कि यार अगर हम मीडिया वाले घरों में जाके उनके वालिदैन, उनके मामा, चाचा, बहन, भाइयों से इंटरव्यू कर सकते हैं, तो इसमें कहां से झूठापन आ जाता है और सदाकत है इन केसेस में। और मैं ये बता रहा हूँ कि ये 142 केसेस अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 148 बच्चे तो पुलिस की मदद के बगैर घर वापस आ गए, जिसमें पुलिस ने कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। वो वन वे और दी अदर अपनी मदद आपके तहत, या जिस तरह ये 6 बच्चे जो हैं वो घर से वापस आ गए। अब 15 बच्चे अभी भी लापता हैं। सो उनके लिए क्या पुलिस ये सोचकर बैठ जाएगी कि वो भी खुद ही घर वापस आ जाएंगे? वो भी किसी खौफ से, किसी डर से घर से गए होंगे। मुतमईन हो गए, सब अच्छा है वाली बात है। लेकिन बात यही है कि बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी, सोसाइटी का अगर आप देखें तो पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी है कि बच्चा अगर 1 घंटे तक, 15 मिनट तक बाहर से वापस नहीं आया तो उसे फिर ये हैजर्डस एरिया में अगर आप रह रहे हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ योर चिल्ड्रन। और अगर आप उस्ताद हैं तो आप इस तरह की मार ना मारें या इस तरह की पनिशमेंट ना दें कि जिससे बच्चा बजाय पढ़ने के उसका मजीद बदल हो जाए, बिल्कुल बदल हो जाए। मेरे ख्याल में ये सारी जो जितना कुछ भी जो हार्श एटीट्यूड है, चाहे वो पुलिस के पार्ट पे है, चाहे वो पेरेंट्स के पार्ट पे है, चाहे वो टीचर के पार्ट पे है, ये एक सोसाइटी के अंदर पाया जाने वाला जो तशद्दुद का एलिमेंट है, अग्रेशन है, कि सॉर्ट आउट करने की बजाय अगले पे डाल दिया जाए
बजाय उसको समझाने के, गाइड करने के, उसकी फैंटी लगा दी जाए। तो ये इस तरीके से अब ये ट्रेंड्स बदलने की भी ज़रूरत है कि किसी न किसी तरह क्रिएटिव एलिमेंट जो लाया जाए और जदीद तरीके जो तालीम जिस तरह रज़ा भाई कह रहे हैं कि अब वो माशरे की इक़्तिदार और माशरे की वो जो रवायात थी वो रही नहीं। होता ये था कि आज से पहले जितनी सख्ती हो चुकी है, मीडिया मौजूद है, बच्चों को मारना इतना आसान नहीं रह गया सासा की जानिब से। पहले भी बच्चों को मारा जाता था। हमारे जब हम मैट्रिक या स्कूल में थे तो उस वक्त भी ऐसा होता था। हमारे कई क्लास फेलो ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि वो मैट्रिक में फेल होने के बाद घर से भाग जाते थे और शाम तक, रात तक हम उनको तलाश कर लेते थे। हमारी इतनी सोशल बॉन्डिंग्स होती थी कि हमें पता होता था कि हमारा जो दोस्त है क्लास फेलो कौन कहाँ गया होगा, और फिर लोग वाकिफ भी होते थे जो, और इवन पेरेंट्स को भी पता होता था कि बच्चे के किस दोस्त पूछना है, दोस्तों के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन होती थी। सो मेरे ख्याल से पेरेंट्स जो डिफेंस तैयार करते हैं वो कहते नहीं, वो दुरे वो हर एक हम दूसरे पे फेंकते हैं ना, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये फलां की जिम्मेदारी। पेरेंट्स का ये तरीका होता है कि जी रोजी कमानी है, रोजी कमाइए या बच्चों का ध्यान रखिए। सही। तो ये बच्चे पैदा किए हैं तो ध्यान भी खुद ही रखना है, ये नहीं है कि आपने किसी दूसरे तीसरे ने करना है। तो ये भी नहीं पता कि मेरे बेटे के अगर 10 दोस्त हैं या बेटी की क्लास फेलोज हैं तो वो कौन कौन है या ठीक है, यानी कि अपनी सोशल नॉर्म्स को दोबारा से जो है वो अडॉप्ट करने की जरूरत है। अगली खबर की तरफ चलेंगे, शायद सिप्रा की खबर है। इंतजार अब खत्म हुआ, 6 लाख शहरियों को कनेक्शन मिलेंगे और गैस कंपनी जो है उनको टारगेट दे दिया गया। आप कितने ही सालों से डिमांड नोटिस भी भरे जा रहे हैं, पैसे भी पे कर रहे हैं शहरी, लेकिन मीटर्स नहीं मिल रहे, उनको कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। अब शहरियों के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज आ गया। अब कंपनी उसको मीट करती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। ये दुरे आप भी बताएं कि ये बर्तन छोटा है और पीने वाले ज्यादा हैं। अब मसला ये है कि बर्तन में है क्या, कितना कुछ है। सही बात है, ये प्रॉब्लम रहेगा। बर्तन छोटा जो है वो कंपनी की गलती की वजह से है, क्योंकि पीने वाले अपना हिस्सा डाल रहे हैं कि आप बर्तन बड़ा कर लें, पीने वाले डिमांड नोटिस भर रहे हैं। अब कंपनी डिलीवर नहीं कर पा रही कि आप उसको एक्सपेंड नहीं कर रहे, आप उसकी लाइंस को, उसकी सारी जो गैस की पंपिंग और प्रेशर मेंटेन रख रहे हैं, आप वो नहीं रख पा रहे। और सेकेंडली 2-3 दिन पहले मेरे सामने ये बात भी आई है कि बहुत सारे ऐसे लोगों की इन्होंने लिस्टें ही घुमा दी हैं जिन्होंने अपने डिमांड नोटिस जमा कराए। 15 लाख लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उसमें से 6 लाख की सुनवाई हुई है। बाकी अभी भी जो तकरीबन 9 लाख बनते हैं, 9 लाख अभी भी ऐसे घर हैं जिनको कनेक्शन। मेरे पास परसों एक बंदा ऐसा भी आया कि जिसने अपना टेन्योर पूरा किया, 2 साल 3 साल पहले तकरीबन उसने अपनी एप्लीकेशन जमा कराई, और आज जब वो अपना बारी आने के बाद जब सुई गैस के दफ्तर गया तो उसको कहा गया है जी कि आपका तो हमारी किसी गलती की वजह से डाटा में रिकॉर्ड ही नहीं आ सका, अब दोबारा से अप्लाई करें। और अगर 2 साल का इंतजार, मैं वो रोने वाला हुआ दफ्तर की जी कि मैंने 2-2.5 साल इंतजार किया और आज के कहते हैं जी कि हम तो आपका डाटा अपलोड नहीं कर सकते, हमारे पास शो नहीं हो रहा, तो आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा या आपको दोबारा इसमें लाइन में लगना पड़ेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? अभी भी बहुत सारे लोगों को टरखा के उनको एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जी आप जाएं और नए लोगों को। अच्छा चलें, वजारत पेट्रोलियम ने हदफ दे दिया, ओगरा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और हदफ में रुकावट बनने लगा है। अब लेट्स सी इन 6 लाख लोगों की सुनवाई होती है या नहीं, इनको कनेक्शन मिलता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है, जो मुज़र सेहत दूध है, जो भैंसों को टीके लगाकर स्टेरॉइड्स इंसर्ट करके उनकी बॉडी में दूध जो है वो लोगों को फराहम किया जाता है, फिर सेहत बख्श मिनरल वाटर नहीं है, फिर जितनी भी डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं वो जो है वो उस हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर पूरा नहीं उतरती, जो जितने भी SOPs हैं। आज खुद नोटिस लिया गया है। दूसरी तरफ पंजाब जो फूड अथॉरिटी है उसकी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। तो फिर सूरत हाल बेहतर क्यों नहीं हो रही है? क्यों अभी भी गुंजाइश है? तो देखें, उस वक्त या कोई भी जुडिशल इंस्टीट्यूशन है या इदारा है, वो उस वक्त ही नोटिस लेता है जब इंतज़ामिया उस मसले का हल तलाश नहीं कर पा रही होती। अब ये प्रॉब्लम काफ़ी एक्यूट है और गुज़श्ता 10 साल से कुछ केसेस पहले भी चल रहे हैं। ख़ासतौर पर जो बॉटल्ड वाटर है उसके हवाले से केस बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने फाइल किया था, कम से कम 7 साल पहले 2007-8 में किया था। फिर इसी तरह पैक्ड मिल्क के हवाले से अभी रिसेंटली एक रिसर्च भी आई थी जिसमें 90% ऑफ द कंपनीज जो पाकिस्तान में मिनरल वाटर बना रही हैं उनका पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है, वो साफ नहीं। मसला ये है कि जो उसके कंटेंट्स लिखे हैं, एक तो ये कि क्या उसके अंदर वो कंटेंट्स हैं जो बताया गया, दूसरा ये है कि जो बॉटल इटसेल्फ है जिसमें पैक किया जाता है क्या वो बॉटल सही है। और फिर दूध के हवाले से जो बात है कि पैक भी हो, सब भी हो, एक तो ये कि उस अगर एक्स्ट्रा हीट दी जाती है तो उसकी कई चीज़ें जो उसकी खुराक हमारी का हिस्सा होना चाहिए वो नहीं हो पाती, ख़त्म हो जाती। और फिर ये कि जो एक एलिमेंट आ गया मेलामाइन का,
کہ دودھ کے اندر ایسے انگریڈینٹس ڈال جاتے ہیں, آرٹیفیشیل چیزیں ڈال دی پھر ہم جاتی یہ ہیں سوچتے ہیں کہ شاید ڈبہ پیک دودھ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے, لیکن اب اس میں بھی انکشاف ہوا ہے ڈٹرجنٹ پاؤڈر استعمال جی کیا بالکل جاتا ہے, بہت ساری چیزیں ڈال دی, چونا جو ہے وہ پانی ملا دیا جاتا ہے, چونا ڈال دیا جاتا ہے. میں ہمیشہ رضا بھائی یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ فوڈ اتھارٹی کی جو کارروائیاں ہیں نا وہ اب صرف محض میڈیا کیمپینز رہ گئی ہیں اور صرف شو آف ہو گیا, اور یہ کاسمیٹک ان کی سارے آپریشن. چلیں اب سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے, اب یہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ متحرک بھی ہوں گے اور اپنی کارکردگی بھی دکھائیں گے. پنجاب حکومت سے جواب مانگا ہے, بہت پہلے سے ہونا چاہیے تھا کہ کاسٹ ہم دے رہے ہیں ڈبل ٹرپل, ٹھیک ہے, اور اینڈ ریزلٹ پروڈکٹ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے کہ جو مضر صحت ہے, دیٹس بیڈ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ دونوں نائب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. رضا بھائی آپ ساتھ ہی رہیے گا, میرا شہر لاہور شامل کریں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, بریک کے بعد آپ انا یوسف سے ہیڈ لائنز جانیں گے اور اس کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. میرا شہر لاہور میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کوس مینار, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رضا کھرل صاحب. السلام علیکم رضا بھائی. وعلیکم السلام. بریک کے بعد ہم دوبارہ سے حاضر ہیں, کوس مینار کی بات کریں گے, اور سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی ان کا مقصد کیا ہوتا تھا. یہ کوس مینار جس طرح کوس ایک ڈسٹنس لینتھ, ایک اسپیسیفائڈ لینتھ کا نام ہے, مطلب 1 کوس 2 کوس 3 کوس. تو پرانے زمانے میں یا خاص طور پر مڈل ایجز میں یہ کوس ہی, اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بھی اگر دیہات میں جائیں تو اب بھی کہتے ہیں 1 کو دا فاصلہ ہے, یعنی 1 کوس یہ تقریباً 2 کلومیٹر بنتے ہیں, بعض جو میجرمنٹس کے حساب سے 2 کلومیٹر سے زیادہ بنتے ہیں. مغلوں کے دور میں اس سے پہلے بھی تھا, پہلے تو نشان منزل بالکل معمولی سے ہوتے تھے, لیکن مغلوں کے دور میں باقاعدہ نشان منزل شروع ہوئے, اور اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے پوری اپنی سلطنت کے اندر نشان منزل بنوائے تھے اس طرح کے. لیکن اس کوس مینار جس کی جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے جو وہ اسپیسیفائی کرتا ہے لاہور کے حوالے سے. لاہور سے جو دلی اور دلی سے آگرہ روڈ جاتی تھی اس کے اوپر یہ کوس مینار ہوا کرتے, جی ٹی روڈ پرانا جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں, اور ہر کوس کے اوپر اس طرح کا مینار تھا, اور اس مینار کے ساتھ سرائے بھی تھی, یا کم از کم پانی کا تالاب ضرور ہوتا تھا, چونکہ اس وقت گھوڑوں پہ سفر ہوتی تھی, سفر ہوتا تھا, اور سفر کے دوران جہاں پہ تھکاوٹ ہوتی وہاں پہ درخت بھی ہوتے, اور یہ جو کوس مینار ہے اس کے ساتھ پانی کا تالاب بھی ہوتا یا کنواں ہوتا جہاں سے جانور بھی پانی پیتے اور پھر انسان بھی, اور یہ نشان منزل کے کوئی راستہ نہ بھول جائے. یہ کوس مینار گڑی شاہو کے علاقے میں واقع ہے, کوئی بہت بڑی عمارت نہیں, یہ ایک مینار کی صورت میں ہے, لیکن یہ ان یوزول ہے کہ لاہور میں صرف ایک ہی بچا یہ مینار. 25 فٹ کے قریب اونچائی ہے اس کی. پہلے اس کے اوپر چونا گچ تھا, یعنی جو لائم پلاسٹر تھا پہلے, لیکن نیچے والا حصہ جو ہے جب خراب ہونا شروع ہو گیا تو آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس وقت اس کی کچھ ریسٹوریشن کی, اور اب وہ ریسٹوریشن اینٹیں نظر آتی ہیں جو مغلیہ برکس ہیں, مغل دور کی جو برکس ہیں وہ نظر آتی ہیں. کافی بڑا علاقہ تھا, جو ایویڈنسی شو کرتی ہیں اس میں تو یہ کم از کم 1.5 ایکڑ پہ یہ پھیلی ہوئی مانومنٹ تھی, یعنی اس کے ارد گرد خالی میدان تھا, اور اس کو انکلوڈ کرتے ہیں تو. لیکن اب بمشکل 10 مرلے یہ رہ چکی ہے, انکروچمنٹس ہو چکی ہیں چاروں طرف, نہیں تو کم از کم 3 طرف تو بالکل ایسا ہی ہے کہ پچھلی سائڈ سے بھی دروازے اس کے اندر کھل گئے, لیفٹ سائڈ سے بھی اور رائٹ سائڈ سے بھی, اور اسی طرح یہ انکروچمنٹ ہوتی ہوتی اب یوں لگتا ہے کہ اگر متعلقہ محکمے نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی تو آئندہ چند سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ بھی نظر نہیں آئے گا. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, باقاعدہ ایک تختی لگی ہوئی ہے جو ٹوٹی ہوئی تختی ہے, اس کے اوپر لکھا ہے کہ 1975 کے مجریہ ایکٹ کے مطابق اس عمارت کو محفوظ خیا تصور کیا جاتا ہے, یہ کیا گیا ہے, اور جو کوئی بھی اس علاقے میں انکروچ کرے گا یا اس کو خراب کرے گا یا اس عمارت کا جو آگے کوئی عمارت بنائے گا تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. لیکن وہ کارروائی تو یہ ہے کہ اب عمارت ہی گم ہو رہی ہے تو کارروائی خاک ہونی ہے. تو بہت ساری سینکڑوں ایسی عمارتیں ہیں جو اندرون شہر میں, اندرون شہر کے علاوہ باغبان پورہ کی سائڈ پہ, مغل پورہ کی سائڈ پہ, خاص طور پر چونکہ یہ راستہ رائل ٹریل والا ہے, شاہی گزرگاہ ہے یہ راستہ جن کا ذکر کر رہا ہوں, جی ٹی روڈ جو آج بھی ہے شالامار باغ کی طرف جاتے ہوئے, یہ دونوں سائڈز پہ ہر طرف عمارتیں ہی عمارتیں ہیں. آپ کو 20 ایسی عمارتیں مل جائیں گی کہ جو مغل دور کی ہیں یا سلطنت پیریڈ کی ہیں یا پھر مغلوں کے بعد سکھوں کے دور کی ہیں اور پھر کلونیل پیریڈ کے بھی ہیں, کہ جن کے نشان کہیں کہیں نظر آتے ہیں, دیوار کی ضرورت میں آ گئے, باقی عمارت اوپر سے نئی بن چکی ہے,
یا انکروچ ہو چکی ہے. لیکن ابھی صرف یہ ایک مینار ہے جو باقی بچا ہے ابھی صرف لاہور میں یہ ایک ہی مینار ہے. اب ایک مینار چند سال پہلے واگا بارڈر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں نظر آتا تھا یہ دیال پنڈ کے قریب, تو لیکن اب وہ مینار جو ہے وہ بھی جو ہے فصلوں کے اندر اور پھر کاشتکاروں نے اپنے زمین کا حصہ بنا لیا ہے, اب وہ ختم ہو چکا ہے. اب یہ مینار رہ گیا, اور یہ مینار بھی اگر کہیں اس کی طرف توجہ نہ گئی اور اسی طرح یہ اگنور کیا گیا تو یہ مینار بھی ختم ہو جائے گا. انڈیا میں ایسے بے شمار ہیں. انڈیا میں انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا اور جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے اسٹیٹس کے بھی انہوں نے کافی پروٹیکٹ کیا ہوا ہے ان میناروں کو. خاص اینڈ آئی تھنک یہ نشانیاں ہوتی ہیں, آپ کی ہسٹری ہے, جی بالکل, آپ کے طور طریقے بتائے جاتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں کیسا ہوتا تھا. دو پرسیپشن ہے. ایک پرسیپشن یہ ہے کہ مغل آئے اور انہوں نے حکمرانی کی اور شاہی انداز سے رہتے رہے اور محل بنائے, مقبرے بنائے, اور پھر ان کا زوال ہوا اور پھر وہ ختم ہو گئی اور انگریزوں نے ٹیک اوور کر لیا. ایک پرسیپشن یہ ہے ان میناروں کے اور ان چیزوں کے ذریعے سے انہوں نے بھی ویلفیئر کے پروگرامز میں, ویلفیئر کے یا فلاح کے کاموں میں حصہ لیا. سرائے بھی بنوائیں, کہیں کہیں انہوں نے اس طرح کے کوس مینار بھی بنائے, راستوں کا تعین بھی کیا, راستوں کی میئرمنٹ بھی کی. جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ سیٹلمنٹ کہ زمینوں کا بندوبست جو ہم دیکھتے ہیں, زمینوں کی تقسیم دیکھتے ہیں مرلوں میں, ایکڑوں میں, مربوں میں, یہ اکبر کے دور کی ہے. اکبر نے لینڈ سیٹلمنٹ کی. یہ جو آپ بیوروکریسی آپ دیکھتے ہیں جو اور ذمہ داری سسٹم دیکھتے ہیں, یہ بھی اکبر نے ایک منصبداری سسٹم نکالا تھا. اور اسی طرح اور انگریز نے یا کلونیل پاورز نے اسی منصبداری سسٹم کو کسی اور طریقے سے استعمال کر کے باقاعدہ پیڈ سروس شروع کر دی. لیکن یہ کہ جو بنیادیں تھیں بہت ساری ملازمتوں کی, سروسز کی, اور اس دور میں ہو چکی تھی. اس طرح پوسٹل سروسز والا کہ پوسٹ کا نظام جو ہے ڈاک بنگلے کا, یہ انگریزوں نے ڈاک بنگلہ نکالا جو آپ کو بنگلے مختلف نہروں کے کنارے آپ کو کہیں کہیں نظر آتے ہیں 1900 یا 1890 1885 کے بنے ہوئے. اس سے پہلے یہ مغلوں نے طریقہ نکال دیا ہوا تھا کہ ایک منزل سے دوسری منزل تک جو گھڑ سوار ہوتے تھے جو ڈاک کا لے کے جاتے تھے اور وہ ڈاک اس منزل تک پہنچاتے, آگے نیا ایک سوار اور نیا گھوڑا تیار ہوتا اور وہ لے کے آگے چلا جاتا, اور یوں پتہ چلتا کہ ایک ڈاک کا یہ خط جو ہے, ایک چٹھی جو ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک اور پھر اس طرح مختلف مقامات آتے تھے فائنل. اور یہ جو کوس مینار جس کا اسپیسیفک ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اکلوتا ہے, اور جس طرح ہم مائل سٹون کی بات کر رہے ہیں اور ہماری اس ادارے کی ایفرٹ سے وہ مائل سٹون جو بالکل گم شدہ ہو چکا ہوا تھا وہ کہیں نہ کہیں نکل آیا اور پھر آپ وہ پڑا ہوا ہے محفوظ. اب کوشش یہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے محکموں کے جو ہیں اس کو نوٹس لیں اور انکروچمنٹس کو روکیں اور ان کو ٹورسٹ اٹریکشن بھی بنائیں. اچھا, لوکل انکروچمنٹس ہیں یا اس میں بھی ڈپارٹمنٹس ملوث ہیں؟ کیونکہ اکثر انکروچمنٹ جو ہے اس میں نہیں سکتا. اب پتہ کیا ہے کہ ایک چوکیدار رکھا ہوا ہے محکمے نے جو بہادر ظفر کوکل تاش کے مقبرے کو بھی دیکھتا ہے, باغ جو ہے نادرہ بیگم کا مقبرہ اس کو بھی دیکھتا ہے, اس کے علاوہ اس جو ہے کوس مینار اس کو بھی دیکھتا ہے, اس کے علاوہ مقبرہ علی مردان کو بھی دیکھتا ہے. تو اگر ایک چوکیدار سے آپ نے اتنے کام لینے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ ایک کام بھی نہیں کر پائے گا اور کسی ایک جگہ بھی وہ صحیح طریقے سے نوکری نہیں کر پائے گا یا وہ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا نہیں کر پائے گا. اب متعلقہ محکمہ جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ پنجاب, اس کا کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ملازمین ہائر کرے, انڈکٹ کرے. وقت کی ضرورت یہ ہے, آبادی اب پھیل چکی ہے, اب ایک ایک مرلے ایک ایک انچ کی قیمت ہے اور لاکھوں میں قیمت ہے, اور اگر سرکار کی زمین وہ قبضے میں چلی جاتی ہے اور انکروچمنٹ ہو جاتی ہے اور یا اس طرح کی مانومنٹ جو اکلوتی مانومنٹ ہوتی ہے وہ قبضے میں چلی جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, یا اس کا فساد ختم ہو جاتا ہے, یا اس کا پرسپیکٹو جو آپ نے دیکھنا ہے وہی دیکھ ہی نہیں پاتے, آپ ایکسیس ہی نہیں رہتی, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ کا تو پھر محکمے کا وجود اس کا فائدہ ہی نہیں ہوگا, فائدہ ہی نہیں رہے گا. تو یہ جو ہے ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اس لیے
کہ تاکہ یہ عام لوگوں کو بھی, جو ہمارے ناظرین ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ مانومنٹس ہیں لاہور میں, صرف قلعہ, بادشاہ مسجد, شالامار نہیں کیا جاتا. آپ کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے ان ڈپارٹمنٹس میں, آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں بھی خاص طور پر, کہ ان سائٹس کے باہر پورے بورڈز لگائے جائیں, ان کی ہسٹری جو ہے وہ اس کے اوپر لکھی جائے تاکہ عام لوگوں کو بھی پتہ لگ سکے کہ یہ کیا ہے. 1975 کی وہ جو تختی لگائی ہوئی ہے, وہ تختی اسٹیل کی تھی یا جیسے پتری کی تھی, لوہے کی ایک شیٹ لگی ہوئی تھی, وہ ختم ہو چکی. اب اس کے بعد سے لے کر اب تک کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ آپ ریلوے کراس کرتے ہیں گڑی شاہو سے, جب آپ انٹر ہوتے ہیں مین بازار سے, تو آپ ایک شہر دیکھنا چاہتے ہیں, اسپاٹ دیکھنا چاہتے ہیں, اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کون سی جگہ ہے, کہاں پہ ہے یہ واقع, اور اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے ساتھ سٹوریز کون سی ریلیٹ ہیں, اس سے پولیٹیکل کون سے واقعات ہو سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. فلاح کا جو کام ہے کب شروع ہوا, پبلک ورکس کا, روڈز کا. آج ہم کہتے ہیں کہ روڈز بن رہی ہیں, تو ان روڈز کی بنیاد اور بنا تو شیر شاہ سوری اور اکبر اعظم کے دور سے شروع ہو چکی ہے, بنیادیں اس وقت سے ہیں. یہ جو جی ٹی روڈ جس پہ آپ انگریزوں کو دیا جاتا ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ انگریزوں نے ڈیولپ کیا تھا. جی, انفراسٹرکچر انگریزوں نے یہ ڈیولپ کیا کہ میٹل روڈز آ گئیں, لیکن اب جو روڈ کا کانسیپٹ ہے, ایکسیس پوائنٹ ہے, ان روڈز کے اوپر سہولیات کا مہیا کیا جانا, اور نشان منزل کا, کوس مینار کا, مائل سٹونز کا, یہ تو اس سے بہت پہلے کا ہو چکا. بالکل صحیح. تو پھر اب ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے, اور متعلقہ محکموں کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے. ہمارا کام ہے خبر دینا, اطلاع کرنا, انفارمیشن دینا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. متعلقہ محکمے کا کام ہے کہ اس انفارمیشن کی بیس پہ اینالائز کرے اور دیکھے کہ کیا واقعی ہماری یہ مانومنٹ جو ہے وہ ہم سے بچھڑ رہی ہے, ختم ہو رہی ہے, اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کو فوراً ایکشن لینا چاہیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ رضا بھائی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے آپ کو اسٹوڈیو میں. اور ناظرین, آج ہم بات کریں گے یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی, اور کس طرح سے کامیابی کے ساتھ یہ گروپ جو ہے وہ اپنی پارٹیسپیشن دے رہا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. بہت سے بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن سے, اور کیا فیسلٹیز ان کو دی جاتی ہیں, کس طرح ان کو پڑھایا جاتا ہے, پڑھائی کس طرح آسان بنائی جاتی ہے, کیونکہ آج کل یہ ایک بہت پرابلم ہے کہ پڑھائی بڑی مشکل ہو گئی اور بچے پڑھتے نہیں ہیں. تو اس کو آسان بنانے کا جو ہنر ہے وہ ان کے پاس کیا ہے, گر ہے, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر اکیڈمکس پروفیسر طاہر بخاری صاحب موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم پروفیسر صاحب, کیا حال چال ہے؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سب سے پہلے تو اٹس بین سو مینی ایئرس کہ یونیک گروپ جو ہے وہ اپنی پارٹیسپیشن, اپنی جو پٹ ان ہے ان دا سوسائٹی, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خاص طور پر جہاں پر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, وہ دے رہا ہے, اور کنٹریبیوشن از ہیوج اینڈ آپ اپریشیٹیبل ہے. سو کیسے, مطلب کامیابی کا راز کیا ہے؟ جی, بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے اپنے تعلیمی ادارے کے بارے میں کچھ شیئر کرنے کا موقع دیا. جس طرح آپ نے فرمایا کہ تقریباً 3 دہائیاں سنس 1986 ہم نے پروفیسر عبدالمنان خرم جو کہ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے چیئرمین, انہوں نے اس کا آغاز کیا. ایک ویژن تھا اس کے پیچھے, اس تعلیمی ادارے کو شروع کرنے کے پیچھے, کہ معیاری تعلیم ہی وطن عزیز کی ترقی کا اس میں راز مضمر ہے. تو یہ ایک ویژن تھا, کلیئرٹی آف ویژن, پھر کنٹینیوس ہارڈ ورک, میرٹ, اور اسٹرکٹ اینڈ اسٹرانگ ایویلیویشن اینڈ مانیٹرنگ کرائٹیریاز. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان 30 سالوں میں کام کرنے کی کوشش کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ آج یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز اس سٹیج پر ہے کہ تمام پڑھنے والے طلباء اور تمام ایسے والدین جو اپنے بچوں کی تعلیم کے لحاظ سے بہت کانشیس, ان کے لیے پہلی آپشن بن چکا ہے. اور ہر سال الحمدللہ ہماری جو A+ گریڈز جو اسٹوڈنٹس لیتے ہیں ان کی تعداد بھی بے شمار ہے. لاہور بورڈ میں پوزیشنز بھی آئیں, اور اگر آپ اوور آل ریزلٹس کو دیکھیں تو اس میں ایک سیٹسفیکشن ہے والدین کی طرف سے بھی, اور ہم خود بھی اس سے بہت زیادہ سیٹسفائی ہیں. لیکن ہم ایفرٹس, جتنی ہیومنلی پاسبل ایفرٹس ہوتی ہیں, وہ ہم لگاتار کرتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن پڑھائی آج کل بچوں کے لیے برڈن بھی ہو گئی ہے, اور لوگوں کو لگتا ہے کہ کمپلیکسٹی آ گئی ہے نصاب میں, کتابیں بہت مشکل ہو گئی ہیں. سو میرٹ, لگن, کام, اس طرح کی چیزوں سے پھر اوور برڈن نہیں ہو جاتے اسٹوڈنٹس؟ جی, آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کام, کام اور کام. آپ کسی بھی قوم کی ترقی کا اگر راز نہ جاننا چاہے, اس کی ہسٹری دیکھیں گے تو اس کے پیچھے تعلیم اور ایفرٹس, محنت ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص عمر میں بچوں میں اگر کوئی مطالعہ کا یا کتاب بینی کا یا پڑھنے کا ایک شوق پیدا کر دیا جائے تو ایک پختہ عمر تک پہنچتے وہ چیزیں راسخ ہو جاتی ہیں. تو ہم پڑھائی کو کیسے آسان بنانا ہے اور بچوں میں اس کا شوق پیدا کرنا ہے, ہمارا ایک سسٹم اس طرح کا ہے کہ رائٹ فرام اسکولنگ اینڈ سنس دا اسٹوڈنٹ ریچ ایٹ دا انٹر لیول,
ہم نے ایک ایکسٹینسو اپنا ایک ٹیسٹ سسٹم رکھا ہوا ہے اکیڈیمکس کا سسٹم اس طرح کہ اس میں انٹرسٹ بھی ہو, بچوں کو موٹیویٹ بھی کیا جائے. ہمارا ٹیسٹ سسٹم جس طرح بچہ جو پڑھتا ہے ساتھ اس کا ٹیسٹ ہو گیا, ایویلیویشن ہو گئی, منتھلی بیسس پہ ایویلیویشن ہوتی ہے. اس طرح بچوں کو ہم تھرو آؤٹ دا ایئر ایک اس طرح کے ایکسٹینسو پریکٹس میں اور ایک ٹریک پہ ڈال دیتے ہیں کہ بچہ آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو جاتا ہے, اس میں یہ عادات پختہ ہو جاتی ہیں اور یہی اس کا ایک خاصہ بن جاتا ہے اس کی طبیعت کا, اس کی عادات کا, کہ وہ پھر ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں ہے. تو جب تک وہ اپنا تعلیمی سیشن کمپلیٹ نہیں کر لیتا وہ اس میں اتنا زیادہ محو رہتا ہے, اس میں پھر ہمارے پڑھانے کا جو سٹائل ہے, ٹیچنگ کی ہماری جو ٹیکنیکس ہم یوز کرتے ہیں, ٹیچرس ٹریننگ کے حوالے سے ہم بڑا کام کرتے ہیں, تو اس کو ہم آسان بنانے سے اس لحاظ سے کوشش کرتے رہتے ہیں. تو بچے ڈیفینیٹلی اس میں اوور برڈن ہوتے ہیں, اور جب تک آپ محنت نہیں کریں گے زندگی میں کچھ آپ منزل اپنی حاصل ہی نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے آپ کو کام تو کرنا پڑے گا, تو کام کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹریک دینا پڑتا ہے. وہ ٹریک ہم دیتے ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارا ایک ایکسٹینسو ٹیسٹ سسٹم, پھر ٹیسٹ سیشن, بار بار بچوں کی ویلیویشن, بار بار ویلیویشن, اس سے بچے اس پہ یوزڈ ہو جاتے ہیں. ان کا ایگزام فوبیا بھی ختم ہو جاتا ہے. جب وہ اینول ایگزامز ان کے قریب آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہ ایک روٹین میٹر ہوتا ہے. اس میں ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو بالکل ایک ٹریک پہ رکھیں, اور اس میں ہم اور پھر آئی تھنک کمپٹیشن جب بڑھ جاتا ہے تو پھر بچوں میں کچھ بہتر کرنے کی. آپ دیکھیں جس طرح میرٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں مختلف پروفیشنل یونیورسٹرز میں جانے کے لیے, تو میرٹ اگر آپ سے 15 سال 20 سال پہلے دیکھیں تو میرٹ کی کیا کتنا لو لیول پہ, تو اب دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ میٹرک کا رزلٹ ہے, آپ دیکھیں انٹر کے رزلٹس آتے ہیں, آپ دیکھیں بچے 94% 95% تک مارکس لے رہے ہوتے ہیں. تو جتنا ایک فیئرس کمپٹیشن چل رہا ہے اس کے لیے آپ نے اگر اپنا سروائیول اگر آپ کو چاہیے اور آپ کسی اچھے پروفیشن کو چوز کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے فیوچر کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ایفرٹس تو کرنی پڑیں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے, سو ٹیکنالوجی کو کس طرح سے کوپ اپ کیا جاتا ہے, کیونکہ بچے آج کل اسمارٹ فونس, ٹیبلیٹس, لیپ ٹاپس, ہم سے زیادہ ہم اس عمر میں شاید اتنا استعمال نہیں کرتے تھے, پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ گوگل پہ ہر چیز نکال کے. اکثر پیرنٹس ہمارے پاس ایک کویشچن کرتے ہیں جی بچے موبائل بڑا یوز کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ایک میڈیا کا دور بھی ہے, بچوں کا اویئرنیس بہت زیادہ ہے, ان کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اپنا ادارے کا بتا دوں کہ ہم نے جس طرح اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیبس ہماری ہیں, ضخیم لائبریریز ہمارے ہر کیمپس میں موجود ہیں. ہمارا ایک ذیلی ادارہ بھی چل رہا ہے یونیک انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے نام سے, جس میں جو کہ ٹیوٹا سے اور پنجاب ٹیکنیکل بورڈ سے بھی منظور شدہ ہے. اس کے علاوہ ہم نے اپنے تئیں یہ کوشش ضرور کی کہ وہ بچے جو موبائل کو مس یوز کرتے ہیں یا انٹرنیٹ کا, تو ہم نے ایک یونیک آن لائن ٹیسٹ سسٹم کا اجرا کیا جو کہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے. بچے اس کو اپنے گھر میں بیٹھ کر موبائل پر, اگر ان کے پاس نیٹ کی فیسلٹی موجود ہے, اس میں ہمارے جو سیزن پروفیسرز ہیں جن کا 25 سال کا 30 سال کا تجربہ ہے, ان کے ایکسپیرینسز کا نچوڑ جو ہے ہم نے اپنے نوٹس جو ڈیولپ کیے ہیں ان میں ہم نے ایم سی کیوز ٹائپس ٹیسٹ جو ہے وہ ترتیب دی ہے, اور ان کو ہم نے نیٹ پہ انٹرنیٹ پہ وہ اویلیبل ہیں. تو بچے وہی ٹائم جو اپنا انٹرنیٹ میں یا موبائل میں مس یوز کرتے ہیں, اگر پیرنٹس تھوڑا سا مانیٹر کریں تو فری آف کاسٹ وہ اپنی مکمل اکیڈیمکس کی تیاری کر سکتے ہیں وہاں سے بیٹھ کے. مطلب وہ ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ, اینڈ آئی تھنک اگر وہ ٹیبلیٹ یا موبائل استعمال کریں گے یا ایون لیپ ٹاپ استعمال کریں گے تو ان کو کم از کم یہ تو ہوگا کہ اچھا ہم کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں, کمپیوٹر بھی یوز کر رہے ہیں, ان کا وہ شوق بھی پورا ہو رہا ہے. ساتھ جو ان کو جنرل نالج یا جو بھی وہ انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں اپنی پسند کے پروگرام دیکھیں, لیکن ساتھ ان کو ایک اویلیبلٹی, ایک ان کے پاس فیسلٹی موجود ہے کہ وہ وہاں سے جو ہے اپنی تیاری بھی کر سکتے ہیں. پھر اس میں بڑے ہم نے کریٹو کویسچنز بھی ایڈ کیے, اس میں ان سین کویسچنز بھی ایڈ کیے, تاکہ بچے کا انٹرسٹ لیول بھی بڑھتا جائے. مطلب وہی انٹرسٹ جو اس کا دوسری سائڈ پہ مس یوز ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو مے بی وہ اسپوائل کر لے, تو وہ اس کا یہ ہے کہ وہ اس سائڈ پہ جب آنا شروع ہوگا اپنے سلیبس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ایسی جو اس کو نہیں پتا تھی اس کو پتہ چلنی شروع ہو جائیں گی, تو اس کا انٹرسٹ لیول بھی بڑھتا جائے گا. تو اس طرح کیا ہے کہ وہی چیز جو نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے تو پازیٹیوٹی کی طرف آنی شروع. ٹھیک ہے, سیشنز کی آپ نے بات کی, تو ٹیسٹ سیشن کس طرح کنڈکٹ کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز میں سال میں دو مرتبہ کمپلیٹ کورس ہم کور کرواتے ہیں, سلیبس ہمارا کمپلیٹ کیا جاتا ہے. پہلے تو ٹیسٹ سسٹم ہمارا اس طرح کا ہے کہ پہلے ہی مہینے جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کا ہم نے اس کو T1 T2 T3 کا نام دیا ہے, ٹیسٹ 1 ٹیسٹ 2 ٹیسٹ 3 ٹیسٹ 4. تو ایک دو ٹیسٹ میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کا اکیڈیمکس کا لیول کیا ہے, وہ ابو ایوریج ہے, وہ ایوریج ہے, وہ بلو ایوریج ہے. تو کلاس ایک ہی ہوتی ہے, اس میں ٹیچرز بھی پڑھا, لیکن اس کو اس طرح ہم نے اپنے لیکچر ڈویژن کو اور لیسن پلانس کو ترتیب دیا گیا ہوتا ہے کہ بچے کے تمام جو اس میں لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس میں اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں. پھر یہ تو منتھلی ٹیسٹ چل رہے ہیں, ان منتھلی ٹیسٹ کی ایک بڑی ایکسٹینسو پریکٹس مل جاتی ہے. پھر ہم 50% سلیبس ہے اس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک ٹرم پیپرز ہوتے ہیں, بالکل وہی ایز پر BI یا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور کے پیٹرن کے مطابق ہوتے ہیں. اس میں اس کو اپنے وہ 50% سلیبس یا جتنے بھی پرسنٹ کے ہم نے مختلف ٹرمز بنائی ہوتی ہیں, سلیبس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کی ایک ایویلیویشن سامنے آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگلا سلیبس شروع ہوتا ہے, پھر اس کے ٹیسٹ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں, پھر اس کی ایویلیویشن ہو جاتی ہے. یہ سارا اس طرح جب ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ایک ٹیسٹ سیشن ہمارا آتا ہے. ٹیسٹ سیشن میں رائٹ فرام دا
فرسٹ چیپٹر ٹل دا لاسٹ چیپٹر، اس کے ایک ایک چیپٹر کا یا چیپٹرز کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر کے ان کے بے شمار ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. اس طرح جب بچے کو اتنی ایکسٹینسو پریکٹس ملتی ہے، وہ ایک ٹریک پہ آ جاتا ہے، وہ ایک ڈسپلنڈ ہو جاتا ہے، تو اس کا جو اوور آل رزلٹ کی امپروومنٹ ہوتی ہے وہ آخر تک آتے آتے ڈیفینیٹلی جس پرسنٹیج پہ وہ ہمارے پاس آیا تو اسے کہیں آگے پہنچ گیا ہوتا ہے. صحیح، کچھ بہتری تو ہوتی ہے، لیکن آپ کا یہ سارا سسٹم سننے کے بعد مجھے ایک دم فیل ہوا کہ اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں گی تو میں تو ہر وقت پریشان رہوں گی کہ میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. سو پھر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یا آپ کا جو ٹائم آؤٹ وتھ فیملی وہ آپ کس طرح، مطلب ہر وقت آپ کتابیں لے کر بیٹھے رہو گے تو اس سے بھی آئی ڈونٹ تھنک کہ یو اسکور سم پوزیشن. بالکل اس چیز کا بالکل ہمیں بھی ادراک اور ہم اس چیز کو بڑا ضروری سمجھتے ہیں. دیکھیں، اور ہم اس چیز پہ یقین بھی کرتے ہیں کہ ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے. ہمارا ایک باقاعدہ کو کریکولر اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ اس میں پروفیشنلز لوگ ہم نے ہائر کیے ہوئے ہیں. گزشتہ 3 سال سے اس کو ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ کی بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. جس طرح میں اکیڈمکس ہے، ٹاپ پرائرٹی نو ڈاؤٹ اکیڈمکس ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس پر بھی اتنی ہی توجہ دیتے ہیں. ہمارے کو کریکولر ڈپارٹمنٹ جو ہے، اگر میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو اس میں بچوں کو بے شمار مواقع ملتے ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ. اس میں ڈرامیٹکس ہیں، اس میں کریٹیو رائٹنگ ہے، اس میں میوزک سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں بچوں کے اسپورٹس میں ایروبکس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. لاہور بورڈ کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، اس میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ہمارے بہت سے بچوں نے اگر کو کریکولر کی آپ بات کرتے ہیں اس میں بڑی ہماری اچیومنٹس ہیں. لیٹس سپوز جس طرح میں اگر بات کروں، ہماری ایک اسٹوڈنٹ کالج کی ہے سمرین بٹ، اس نے ابھی جو پنجاب لیول پہ چیف منسٹر انگلش اسپیچ کمپٹیشن ہوا اس میں ڈسٹرکٹ لیول کی وہ ونر ہے. اس کے بعد ہمارے بچے جو تھے 14th یوتھ پرفارمنگ آرٹس فیسٹیول ہوا، اس میں ہماری اسٹوڈنٹ تھی ایک، اس نے مومنا اظہر، اس نے بیسٹ ڈرامٹسٹ کا جو تھا وہ بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ ون کیا. ہمارے اسٹوڈنٹ معید علی تھا اور اس کے ساتھ 2 اس کے ساتھی تھے علی سبحان تھا، انہوں نے بیسٹ میوزیشین کے ایوارڈس جیتے ہیں. اسی طرح اسپورٹس میں ہمارے یہ ساری چیزیں اسکول مطلب انسٹیٹیوشن میں پڑھائی جاتی ہیں. بالکل، ہم بچوں کو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو کریٹیو رائٹنگ کے حوالے سے ہمارا ایسے کمپٹیشن ہوتا ہے جو کہ کتاب سے ہٹ کر ہوتا ہے. پھر بچوں میں کتاب بینی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہم نے بچوں کے لیے لازمی کر دیا کہ انہوں نے ایک کو کریکولر یا ایک اسپورٹس ایکٹیویٹی لازمی. کو کریکولر میں ہم سب سے ٹاپ پرائرٹی لائبریری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، یہ وہ ایج ہے جس میں آپ نے بچے کو ایک ٹریک پہ لے کے آنا ہے، تو اس کی وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کو تھوڑا سا اپنے کریکولم سے اپنے سلیبس سے ہٹ کر ایکٹیویٹیز بھی ہو گئیں، ایٹ دا سیم ٹائم اس کو اکیڈمکس میں فائدہ بھی دے رہی ہیں. صحیح. تو یہ ہماری ہر ایکٹیویٹی کے پیچھے ایک فلسفی ہوتی ہے کہ جو بھی ہم کروانے جا رہے ہیں اس پہ بچے کے اکیڈمکس کو بھی فائدہ ملے، کریکٹر بلڈنگ اس کی جو ہے اس میں کانفیڈنس آئے، پبلک اسپیچ اس کو جو ہے اس کا موقع ملے، وہ بول سکے کہیں پر جا کر، پروفیشنل لائف میں وہ اس قابل ہو سکے کہ جا کے اپنا مدعا بیان کر سکے. تو یہ ہم پڑھائی کے ساتھ ساتھ پوری ایفرٹس اس پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح اکیڈمکس کا ڈپارٹمنٹ ہے ایسے ہی کو کریکولر اینڈ اسپورٹس کا ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. لیکن ایک کلاس میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ایویلویشن کی جاتی ہے کہ کس کا لیول کتنا ہے، کہ کون کتنی محنت کر رہا ہے یا کون کتنا پڑھ سکتا ہے. سو کچھ ڈل اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. سو دونوں کو ایک ساتھ لے کر کس طرح چلا جاتا ہے؟ اور اگر ڈل اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ اکیڈمکس میں اتنا اپنا پٹ ان نہیں کر پا رہے، تو پھر اگر ان کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ کریکولر ایکٹیویٹیز میں جائیں یا اسپورٹس میں جائیں تو وہ تو بالکل سارا ٹائم وہیں پہ لگا دیں گے. پھر بالکل آپ نے بہت پیارا سوال کیا. دیکھیں، ہمارا فوکس ہمارے لیے تمام اسٹوڈنٹس ایکول ہوتے ہیں. نمبر 1، ایک کلاس میں جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہو گئے، ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ٹاپرس کو ہم الگ کر دیں، ویک کو الگ کر دیں. کلاس میں سب نے ایک ہی جیسا پڑھنا ہے. ہمارا ایک 4 طرح کے مختلف ہم کلاسز ارینج کرتے ہیں ادر دین دا کلاس اسٹڈیز. اس میں جو آپ نے بات کی ویک اسٹوڈنٹس کی، ہماری ریمیڈیل کلاسز ہوتی ہیں. ریمیڈیل کلاسز میں ایسے بچے جو ہم سمجھتے ہیں کہ کلاس میں تو چل رہے ہیں لیکن شاید ان کی پیس وہ نہیں جو کلاس کے ایک ٹاپر کی ہے، تو ان کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں. مطلب کلاس میں پڑھنے کے بعد اس طرح چھٹی کے بعد ایک پیک اپ ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد ہم بچوں کو ہمارا انچارج سسٹم، اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین بعد میں کروں گا. ان ریلیونٹ ٹیچرز کو جس میں اسٹوڈنٹ کا سبجیکٹ رزلٹ ویک آ رہا ہوتا ہے ہم ان کو ایکسٹرا ٹائم دیتے ہیں. اس میں ہم ان کی پریپریشن کرواتے ہیں، ان کو دوبارہ سمجھاتے ہیں، ان کی وہاں پہ تیاری کرواتے ہیں. ہماری فلسفی، ہماری سوچ یہ ہے کہ جب پیرنٹس نے بچہ ہمارے پاس بھیج دیا تو ہم نے ایزیوم کر لی کہ ان کی ذمہ داری ختم ہوگی. اگرچہ ذمہ داری ان کی رہتی ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ذمہ داری پھر اس کے بعد ہماری ہے. ہم نے اس بچے کو لے کے جانا، اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانا ہے. تو اس کے لیے پھر ایکسٹرا ٹائم دے کر ان ریمیڈیل کلاسز کے ذریعے ہم اس بچے کو وہ اس کی جو ڈیفیشنسیز کلاس میں رہ گئی تھی ان کو ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اوور آل ریزلٹس ہمارے جب دیکھتے ہیں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے تمام بورڈ کلاسز کے، تو ان میں ایک سیٹسفیکشن نظر آتی ہے. اور یہی والدین کا اعتماد ہے. جس طرح ایک فیملی فزیشین ہوتا ہے،
جس طرح کوئی فیملی کا لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے تو یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن ایک فیملی انسٹیٹیوشن بن چکا ہے. وہ نسل در نسل ایک پڑھ کے گیا, پھر اس کے بعد اس کے بہن بھائی, ایون ان کے بچے پھر آگے ہمارے پاس آتے ہیں, تو یہ ان کا ایک سیٹسفیکشن لیول ہے, یہ پوری ایک ہسٹری ہے ہمارے پاس. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہم کچھ مزید باتیں بھی کریں گے. کریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, سو اس پر میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کیا آفر کر رہا ہے بچوں کو کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, اور پھر بچوں کی ایکٹیویٹیز جو فن ہوتی ہیں اس میں کس طرح سے پارٹیسپیٹ کیا جاتا ہے, اس پر بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. ہم بات کر رہے ہیں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی, اور وہاں پر کس طرح سے بچوں کی گرومنگ کی جاتی ہے. نہ صرف اکیڈیمکس پڑھائی جاتی ہیں بلکہ ان کی سیلف گرومنگ اور کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو آگے لے کر چلیں گے یہ بھی سکھایا جاتا ہے. تو اس میں ایک چیز ڈائریکٹر صاحب, کریئر کاؤنسلنگ آ جاتی ہے, اور کریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. مطلب یہاں پر آج کل اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا کہ وہ کون سی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. گھر والوں نے کہہ دیا ڈاکٹر بننا ہے, چلو جی ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بننا ہے, چلو جی انجینئر بن جائیں. ایف ایس سی تک آپ مر کے سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں, آگے جا کے آپ کو پتا ہے آپ میرٹ پہ نہیں آ رہے, پھر آپ آرٹس کی طرف چلے جاتے ہو. سو this track is not clear. جی بالکل, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں مختلف اداروں میں بچوں ہم نے ایک باقاعدہ GCD کے نام سے ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہوا ہے. that stands for گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ. اس کے دو حصے ہیں, ایک کریئر کاؤنسلنگ ہے اور ایک سائیکالوجی ہے. آپ نے جو کہ کریئر کاؤنسلنگ کی بات کی تو میں سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ضرور بات کروں گا, ہم بعد میں انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں. جہاں تک کریئر کاؤنسلنگ کا ہے, ہمارا باقاعدہ اس کا ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نئی نئی یونیورسٹیز آ رہی ہیں, نئے نئے کورسز متعارف کروائے جا رہے ہیں. بہت سے پیرنٹس جو ہیں ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جس طرح اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے انٹر کے بعد, ایف ایس سی بچہ جب کر لیتا ہے یا کوئی آرٹس کے سبجیکٹ کے ساتھ, ان کے ذہن میں یہ کہ انجینئرنگ ہوتی ہے, جس طرح آپ نے فرمایا ایک میڈیکل کا پروفیشن اس میں جا سکتے ہیں, یا شاید اب ایک تھرڈ آئی ٹی کا آج کل ہے, بالکل آئی ٹی کا دور ہے. تو بے شمار ایسے اور ڈائریکشنز ہیں, ایسے فیلڈز ہیں جن کے بارے میں پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمارا یہ جو کریئر کاؤنسلنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہم باقاعدہ پیرنٹس کو, اسٹوڈنٹس کو جو ہمارے پاس آتے ہیں, بلکہ ہم اس کے باقاعدہ سیمینار بھی کرتے ہیں اپنے کیمپسز میں جا کے اپنے اسٹوڈنٹس کو آگاہ کرنے کے لیے کہ ان کے پاس کون کون سی آپشنز اور موجود ہیں. اس میں پبلک سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹر میں کون کون سی یونیورسٹیز ہیں, پھر فارن یونیورسٹیز کون کون سی ہے, ان کی رینکنگ کیا ہے, پھر ان کی ڈگری کی ویلیڈیٹی کیا ہے, پھر ان کا جو ہے سیشنز کب ان کا آغاز ہو رہا ہے, کلوزنگ ڈیٹس کب ہیں ان کی, اس کا فیوچر پراسپیکٹس کیا ہیں. ان تمام حوالوں سے ہم بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں, سیمینارز بھی کرتے ہیں, اور پھر ہمارا ڈپارٹمنٹ جو اس میں بچے ہمارے پاس اپروچ بھی کرتے ہیں, آتے بھی ہیں. تو اس کے ذریعے پھر ہماری باقاعدہ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن ہم نے ایک ویب سائٹ ڈیزائن کی, اس میں تمام پبلک اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیز انٹرنیشنلی جو ریکگنائز یا فارن یونیورسٹیز ہیں ان کی پھر ہم نے لنکس بھی ان کے ساتھ اٹیچ کر دی بچوں کی آسانی کے لیے. تو یہ ہمارا شعبہ جو ہے بڑا متحرک ہے اور باقاعدہ کام کر رہا ہے, اور اسٹوڈنٹس اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, تو ہم ان کو گائیڈ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور جو دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے, دوسرا جو آپ نے اسی سے ریلیٹڈ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا اسی کا حصہ ہے سائیکالوجی. دیکھیے ہر ادارے میں بچوں کی بعض جو ہے وہ صحت کے حوالے سے بھی کرتے ہیں. اٹس ناٹ یو کین سے دیٹ بڑی چیز نہیں کہ آپ میڈیکل کے حوالے سے, ٹھیک ہے وہ تو بچوں کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں. بچوں کی نفسیات کو سمجھنا, تعلیم جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے بچے کی نفسیات کے ساتھ, اس کے عادات کے ساتھ. ہم نے جو سائیکالوجی کا شعبہ قائم کیا اس میں باقاعدہ 2 پروفیشنل سائیکالوجسٹ کو ہم نے ہائر کیا, پھر ان کے آگے ایک ٹیم ہے ان کے ساتھ, ان کے ایسوسیٹس جو ریسرچ ایسوسیٹس ان کے ساتھ ہیں. پھر باقاعدہ ہم نے پرنسپلس کو, وائس پرنسپلس کو, کلاس انچارجز اور اپنے ٹیچرز کو اس کی ٹریننگ ورک شاپس کروائی ہیں. ایسا بچہ جو کلاس میں نارملی بیہیو نہیں کر رہا, اب نارمل بیہیویئر سے مراد یہ نہیں کہ ہم بعض کو دیکھ رہے ہیں وہ نارمل ہے, لیکن اگر آپ کو نفسیات کی بات کریں تو اس میں بہت سی آپ کو چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. وہ بچہ جھگڑالو ہے, ضد کر رہا ہے, وہ بچہ گمسم ہے, وہ بیٹھا کلاس کی مین ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں ایکٹیو پارٹ نہیں وہ اپنا اس میں شیئر نہیں کر رہا ہے. تو ایسے بچوں کو ہم نے اپنے ٹیچرز تک کو اس کی ورکشاپس کے ذریعے, اپنا ٹریننگ کے ذریعے گائیڈ کیا کہ ان کو آپ بچوں نے, ٹیچرز نے ان کو ان کے مطابق ڈیل کرنے کی کوشش کریں. ایک بچے کا IQ لیول اچھا ہے لیکن وہ اپنا رزلٹس اس کے مطابق نہیں دے رہا ہے, تو اس کو ہم, تو پھر اس کو باقاعدہ ہم ان کے سیشن پیرنٹس کو اعتماد میں لے کر بچوں کا ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے اور پیرنٹس کا ٹرسٹ اپنے ساتھ ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کے سیشنز کرتے ہیں ہم, تاکہ بچہ جو مین اسٹریم میں آ سکے, اس کے مسائل کو سمجھا جائے, اس کے پیرنٹس کو ساتھ انوالو کیا جائے, تو وہ اس کی جو ڈیفیشنسیز رہ گئی ہیں, جو کہ اس کا پوٹینشیل سامنے نہیں آ رہا ہے, اس کو فور فرنٹ پر لایا جائے اور بچہ جو مین اسٹریم میں شامل ہو سکے. صحیح. ٹیچرز ٹریننگ کتنی ضروری ہے؟ ٹیچرز ٹریننگ بیک بون ہے کسی بھی ادارے کے لیے, کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے لیے. جب تک ٹیچر ٹریننگ نہیں ہوگی میرا نہیں خیال وہ ادارہ ڈیلیور کر سکتا ہے. آج کل بھی ہمارے چونکہ سمر ویکیشن ہے تو ہمارے ٹیچرز کی وہ ٹریننگ کی برمت ہے, اس میں اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں, جس طرح میں آپ بات کر رہا تھا, ٹیچرز ٹریننگ میں اسٹائل آف ٹیچنگ بھی آ جاتا ہے, کانسیپٹس بھی آ جاتے ہیں, ان کا سبجیکٹ پہ گرپ کیا ہے یہ بھی آ جاتی ہے.
تو ایک تو ہائرنگ کے وقت ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس ٹیچر کا اپنے سبجیکٹ پر کیا، اس کی ریلیونسی سبجیکٹ سے اور اس کی گرپ کیا، پھر اس کے بعد جو ٹریننگز ہوتی ہیں اس پہ ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. اور ہمارا یہ یقین ہے کہ کسی بھی ادارے کی کامیابی کے لیے اور اسٹوڈنٹس کو سب سے زیادہ فائدہ دینے کے لیے جب تک ٹیچرز کے پڑھانے کا انداز نہیں اچھا ہوگا، جب تک ان کے اپنا سبجیکٹ پہ گرپ نہیں ہوگی، وہ اسٹوڈنٹس کو ڈیلیور نہیں کر سکتے اور اسٹوڈنٹس کا وہ انٹرسٹ اس میں نہیں پیدا کر سکتے. تو اس کے لیے ہم ٹیچرز ٹریننگ پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. ہماری ٹریننگز لگاتار چلتی رہتی ہیں. صحیح. اور چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے ٹیچرز کے اوپر. دیکھیں چیک اینڈ بیلنس کی جہاں تک بات ہے، پاکستان میں اگر آپ بات کرتے ہیں تعلیم کی، اور ہمارا گورنمنٹ سیکٹر کیوں فیل ہوا؟ اب دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر بھی پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے. جب تک میں نے اپنی بات کے آغاز میں جب کہا نا کامیابی کا راز کیا ہے، جب تک آپ کی اسٹرانگ مانیٹرنگ نہیں ہوگی، آپ کی ایویلویشن اسٹرانگ نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. تو ہماری مانیٹرنگ کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ایک کلاس ٹیچر سے لے کر کلاس انچارج سے لے کر وائس پرنسپل، پرنسپل، میں ڈائریکٹر اکیڈمکس ہیڈ آفس میں بیٹھا ہوں اگر، تو ہمارا ہیڈ آفس میں پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ جس طرح ایک ٹیچر ایک بچے کے بارے میں جانتا ہے، شاید میں بھی اس کے بارے میں اتنا ہی جان رہا ہوتا ہوں. ہر مہینے ہمارے پاس ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں. ہمارا ایک ISD سسٹم ہے، میں اس کو ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. I stands for improve, S for sustain and D for drop. یہ ہمارے چیئرمین جو ہے ان کے اپنے ذہن کی اختراع تھی جو کہ بڑے عرصے سے چل رہی ہے، اور الحمدللہ اس میں ہم اتنے کامیاب ہوئے. جو ہماری امپروومنٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ امپروومنٹ کا کہہ لے کہ یہ اس کی بیسک ریزن، اس کے پیچھے جو فارمولا تھا وہ یہی تھا. ہمارے پاس جب ایک بچہ آتا ہے تو ہم اس کی ایک IP لیتے ہیں، انیشل پرسنٹیج، اس کے رزلٹ کا حصہ بن جاتی ہے. صحیح. ہر مہینے اس کا جو رزلٹ بن رہا تھا اس کو ہم CP کہتے ہیں، کرنٹ پرسنٹیج. اس CP کا IP کے ساتھ موازنہ ہو رہا ہوتا ہے. اب جو IP آ رہا ہے اس کو مزید موٹیویٹ کرتے ہیں، اسکالرشپس دیتے ہیں، انکریجمنٹ اسکالرشپ ہمارا ہوتا ہے بچے کو دیتے ہیں اس کا موٹیویشنل لیول مزید انہینس کرنے کے لیے، اس کو مزید بڑھانے کے لیے. اور جو D پہ آ رہا تھا وہ ہمارا ایریا آف کنسنٹریشن بن جاتا ہے. اس میں میں بھی انوالو ہو جاتا ہوں، اس میں میرا ٹیچر بھی انوالو ہو جاتا ہے، اس میں پوری ہماری جو ہائرارکی ساری اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو ایسے بچے ہر کیمپس لیول پہ، کلاس لیول پہ جن کا رزلٹ ڈراپ ہو رہا تھا، اور پھر جس طرح میں نے ایکسٹرا کلاس کی بات کی، ان کو پھر ہم بعد میں ایکسٹرا ٹائم دیتے ہیں فری آف کاسٹ. اس میں ہم ان کو ایکسٹرا ٹائم میں ان کے وہی سبجیکٹ جس میں ان کا سبجیکٹ وائز کمی ہوئی، کوئی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح وہ بچہ جو کہ مین سٹریم سے ہٹ رہا تھا، اس کا رزلٹ ڈراپ ہو رہا تھا، وہی بچہ جو ان بچوں کے ساتھ جو کہ سسٹین یا امپروو کرے ان کے ساتھ وہ شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پورا سال جب یہ پریکٹس چل رہی ہوتی ہے تو پھر سوال ہی پتہ نہیں ہوتا کہ بالکل صحیح. سو یہ تو ہو گیا کہ مطلب اگر شروع سے ہی بچہ اس انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہا ہے پلے گروپ سے لے کر اور اس کو کنٹینیو، تو وہ ایک عادی ہو جاتا ہے. مڈ ایئرز اگر اسٹوڈنٹس آنا چاہیں سو ان کے لیے کیا آفر ہے؟ مطلب وائی شوڈ دے کم ٹو یور انسٹیٹیوشنز؟ آفر کی بات یہ ہے کہ میں اگر آپ بات کرتے ہیں کیا ان کو بھی باقی بچوں کے ساتھ لے کر چلا جائے گا؟ ڈیفینیٹلی. جس طرح میں نے کہا کہ بچوں کے رویے کو اسٹڈی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. ایک بچہ نہیں ہے، اس کو ڈیفینیٹلی سسٹم میں آتے ہو تھوڑا سا وہ یوز ٹو نہیں ہے، تو اگر وہ اس کو نارملی بیہیو نہیں کر رہا، ہمارا ایک انچارج سسٹم ہے، اس کو آپ اس طرح کہہ لیں کہ جس طرح گھر میں امی جی اور ابا جی ہوتے ہیں نا، اس طرح ہمارا کلاس میں انچارج ہوتا ہے. اچھا. اس نے بچے کے تمام اکیڈیمکس کو بھی دیکھنا ہے، اس کے ڈسپلنری ایشوز کو بھی دیکھنا ہے، اس کے پرسنل ایشوز کو بھی اس کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اس کی کلاس میں پینیٹریشن ہوتی ہے، وہ بچے کے ایک بچے کے ایشوز کے بارے میں سوچتا ہے، سمجھتا ہے. کلاس انچارج جو ہوتا ہے وہ بچوں کی کاؤنسلنگ بھی ساتھ کر رہا ہوتا ہے، جس کو ہم نے ٹریننگ دی ہوتی ہے. کلاس انچارج ہمارے سسٹم ایک بیک بون ہے، وہ ہر بچے کے ہر اکیڈیمک سے ریلیٹڈ یا اس کے جنرل جتنے بھی مسائل ان کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، ان کو پیرنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم نے چونکہ جدت کا دور ہے، آپ نے فرمایا کہ جدید دور میں جدید ٹیکنالوجی، تو ہم نے پیرنٹس کے چونکہ آج کل کے ایک ہیکٹک روٹین ہوتی ہے، روزگار کے مسائل اس طرح کے ہیں کہ پیرنٹس کو جو ہے وہ اپنے روزگار سے ہی فرصت نہیں ملتی. تو ہم جس طرح بچوں کا رزلٹ ان کے SMS کے ذریعے موبائل پر بھی جا رہا ہوتا ہے، تو ہمارے جو انچارج ہوتا ہے ساتھ ان کے کمیونیکیٹ کر رہا تھا. تو ایسے بچے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نئی کلاس میں جس طرح آپ نے فرمایا ایڈجسٹ ہو رہا ہے، اس میں ہم تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی انوالو کر لیتے ہیں، پھر ان کی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو اس طرح کاؤنسلنگ کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ بچہ 1 2 3 ماہ کے بعد آہستہ آہستہ یوز ٹو بھی ہو جاتا ہے. پھر اس کو پتہ چلتا ہے اس کی افادیت کا کہ میرا رزلٹ امپروو ہو رہا ہوتا ہے، اس کا انٹرسٹ لیول بھی بڑھنا شروع ہوتا ہے. اس سے پیرنٹس کے ساتھ ایفرٹس بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس طرح وہ بچہ یوز ٹو بھی ہو جاتا ہے، اس کا رزلٹ بھی امپروو اور ایڈجسٹ بھی ہو جاتا ہے. پیرنٹس انوالومنٹ کتنی ضروری ہے؟ ایک لاسٹ میسج میں آپ سے لینا چاہوں گی. جی دیکھیں، یہ ٹرائی کا جس طرح کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ، پیرنٹس اینڈ انسٹیٹیوشن. میں نے جس طرح اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ ہم یہ ازیوم کر لیتے کہ اب وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اپنے اینڈ پہ کر لیا، لیکن والدین کو میرا یہ میسج ضرور ہے کہ ان کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے. دیکھیں والدین کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز ان کی اولاد ہے. بالکل صحیح. روزگار کاروبار کے جو ہیں وہ ایک ہیکٹک روٹین ہے صبح سے شام، اس میں نو ڈاؤٹ وہ ضروری ہوتا ہے، ظاہر اس کے لیے بھی اس میں کمپرومائز نہیں ہم کر سکتے. لیکن جب تک وہ بچوں کی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ وہ شانہ بشانہ کوشش نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ جو ڈیزائر ریزلٹس ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں شاید اس میں کچھ کمی رہ جاتی ہے. بالکل ان کی بھی ذمہ داری بہت امپورٹنس اس کی ہے اور اس سے بالکل نہیں کیا.
डिनाई नहीं किया जा सकता। वेल थैंक यू सो मच प्रोफेसर बुखारी साहब, आप तशरीफ लाए Thank you, एंड गुड लक फॉर ऑल दिस कॉज। आई वुड कॉल इट अ नोबल कॉज, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि उनके करियर काउंसलिंग से लेकर Character उनके building तक, पर्सनल इश्यूज और कैरेक्टर बिल्डिंग तक तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। सो आई थिंक दिस इज अमेजिंग, एक पूरा पैकेज जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।